अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास खोरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा 4 मरतबा MPA बनने वाली चीफ ऑर्गेनाइज़र मिनॉरिटी विंग मुस्लिम लीग नून रहीला खादिम हुसैन साहिबा मौजूद हैं। आपको मेहमान खास में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं भी आपको अपने घर में वेलकम कहती हूँ। रहीला साहिबा, बताइएगा, इस वक्त आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। वैसे तो आपसे बड़ी मैंने सवालात तैयार करके लाया हूँ मैं। सैलाब की सूरत हाल है, हम देख रहे हैं मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, तमाम सूबाई वज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में ड्यूटियाँ भी दे रही हैं। इसके बावजूद जो हैं कई ऐसी इतलात आ रही हैं कि आम लोग जो हैं उनसे कभी कश्ती के नाम पर, रेस्क्यू के नाम पर प्राइवेट लोग लूट मार कर रहे हैं। और सियासी तौर पर भी कहा जा रहा है कि जो भी हुकूमत ये रेस्क्यू सर्विसेज दे रही है ये ज़्यादातर वीडियोज़ और टिकटॉक बनाने के लिए। आप क्या कहेंगी? अच्छा, पहली बात हुई कि पाकिस्तान में जो सैलाब है, ख़ास तौर पे अगर आप दरियाए रावी को अगर आप देखें तो ये तकरीबन कोई 38 इयर्स के बाद आप उसके अंदर देख रहे हैं। लेकिन ये भी पहली दफ़ा हुआ कि पंजाब में पहले से इक़दाम कर लिए गए थे। दरियाओं की जो सूरत हाल थी उन्हें लम्हा बनम्हा जो है वो मॉनिटर किया जा रहा था, जिसको मॉनिटर मरियम साहबा ख़ुद कर रही हैं। जहाँ तक आपने बात की कि जो इक़दामात हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उसके ऊपर तो अब कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया। कंपैरिजन हम करेंगे नहीं, क्योंकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा है। जितनी वहाँ पे अमवात हुई, वहाँ पर रेस्क्यू की टीमों की जो सूरत हाल थी, अगर उसकी निस्बत आप पंजाब की तरफ देखें तो पहले से हमारे इक़दामात थे, इतला थी कि इस तरह से सैलाब आएगा पंजाब में और हाँ पंजाब के सारे जो दरिया हैं वो ओवरफ्लो होंगे। तो इसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहबा ने जो इक़दाम किए वो बिल्कुल मिसाली हैं। इसके ऊपर ये नहीं कि मैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हूँ, हम ख़ुद देख रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, मरियम साहबा की अंडर लीडरशिप काम कर रहे हैं कि वहाँ उन तमाम मुतासरीन को पहली दफ़ा नहीं आपने देखा कि वो अपने जानवरों समेत उनको नकल मकानी में मदद की जा रही है। तो हम देख रहे हैं। हाँ, फिर आप ये देखिए हुकूमत की तरफ से खाना भी उनको दिया जा रहा है, टेंट्स लगा कर दिए गए हैं, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो उनको मौके पे प्रोवाइड की जा रही हैं। उनकी हेल्थ जो है सर्विसेज वो भी उनको उसी मौके पर दी जा रही है। हमारे तमाम मिनिस्टर्स जो है वो फील्ड के अंदर है, सीनियर मिनिस्टर साहब अभी फील्ड के अंदर हैं। अगर आप कल की सूरत हाल देखें मुल्तान और जलालपुर वाली, तो बड़ी कल रात से वो तमाम लोग वहीं पर मौजूद हैं, 1 मिनट के लिए सो नहीं रहे, क्या ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो। तो देखिए, जो खुदा की तरफ से आफत आती है उससे इंसान का मुकाबला करना नामुमकिन वाली बात होती है। हाँ, अच्छे इक़दामात के ज़रिए आप जो है इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। तो जो इक़दामात पंजाब हुकूमत कर सकती थी अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा उन्होंने किया, और जो वसाइल हमारे पास थे उनसे भी निकल के हमने बाहर जो है उन लोगों की मदद कर रहे हैं। और इसकी तारीफ़ तो पूरी दुनिया कर रही है कि पंजाब की जो सूरत हाल है, अभी भी बिगड़ी हुई सूरत हाल है, दरियाओं की जो ओवरफ्लोइंग चल रही है, तो उसके अंदर पंजाब हुकूमत का इतना ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करना, ये शायद आपने अमेरिका में भी इस तरह नहीं देखा होगा, जो भी वहाँ पर भी फ्लड आया। सो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो कुदरती आफत है, उसके साथ तो आपको निपटना है। मौसमी तब्दीली है, बारिशों का ज़ोर है, इंडिया से पानी आया है, उन सब को लेकर पंजाब हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, मेरा ख्याल है हम तो उससे बहुत मुतमईन हैं और आवाम भी उससे बहुत मुतमईन है। जो नाक़दीन इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो वही तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की तरफ ज़रूर देखें। लेकिन वीडियोस को, टिकटॉक को निशाना बनाना और फिर ये कहना कि अगर मरियम साहिबा गई हैं तो उनके साथ 2 फोटोग्राफ़र हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा गई हैं तो कई मिनिस्टर्स हमने देखा कि वो भी वीडियो बना रहे होते हैं। ये ज़रूरत है कि आप रेस्क्यू इंतज़ामात करें और फिर वीडियो बनाएं, इसमें आपको कोई मुज़ायका नज़र आता है या नहीं आता? मुझे तो ऐसा सच नज़र नहीं आता। उसकी रीज़न पूछें। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को इतला करना, लोगों को बताना, फिर जो उनकी अपनी अवामी हुकूमत कर रही है, क्या लोगों को ये हक़ हासिल नहीं है कि उनके पास ये खबर पहुँचे? वो खुद अब उससे देख सकें, हर किसी के हाथ में एक टीवी मौजूद है मोबाइल की शक्ल में, लोग उसको बड़ी आसानी से, उनके पास एक्सेस है कि वो ख़बर को कंसीव कर सकते हैं। तो लिहाजा इसमें तो कोई मजाके की बात नहीं कि अगर आपकी अवामी हुकूमत कुछ कर रही है और आपको वो पता चल रहा है लम्हा बलम्हा सूरत हाल का, पहले तो आपके पास एक ही सोर्स होता था, या तो आपका टीवी चैनल
یا آپ کے اخبارات. لیکن اب ہر بندہ جو ہے اس کو دیکھ بھی سکتا ہے. ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائے کیا اقدامات ہو رہے ہیں, وہاں سے بھی ان کو خبر پتہ چل رہی ہے. سی ایم صاحبہ جب جاتی ہیں تو ظاہری سی بات ہے عوام کو یہ حق حاصل ہے, میرے اور آپ سمیت, کہ ہم سب کو پتہ ہو ہماری عوامی وزیر اعلیٰ کیا کر رہی ہے. تو میرا نہیں خیال اس کے اندر کوئی مذائقہ ہے. لوگوں تک خبر جانی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے ان کی حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے. مسلم لیگ نون ہے, اور اس کے لیے ہر قسم کا ٹول استعمال کرنا, اس میں کوئی ایسی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مسلم لیگ نون, اتحادی جماعت, پاکستان پیپلز پارٹی, چودھری شجاعت حسین بھی آپ کے ساتھ ہیں, مسلم لیگ کاف یعنی وہ چودھری پرویز لائی تو اب علیحدہ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ ضیاء بھی وفاق میں ووٹ نون لیگ کو ہی دے دیتی ہے. ایک آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور کوئی نہیں ہے. ان کو بھی سب کو جیلوں میں بند کر دیا, تو اپوزیشن کس سے کرنی ہے؟ نہیں, اپوزیشن تو موجود ہے, ان کی تمام جماعت جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر تو موجود ہے, پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. وہ تو نہیں ہے نا, ان کو تو شاید آپ بھی نہیں جانتے, سب کے نام آپ بھی نہیں جانتی ہوں. نہیں, میں بڑی اچھی طرح سے آگاہ ہوں, ایسی بات نہیں ہے. جو ہم پارلیمنٹیرین, ہم پارلیمنٹیرین, ہم بڑی اچھی طرح سے ان سے آگاہ ہے. ایسی بات نہیں کہ ہم ان سے آگاہ نہیں ہیں. لیکن دیکھیں, ایک شخص کے جیل میں بند ہونے سے باقی جماعت ساری پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے, وہ اپوزیشن کر رہی ہے, سینٹ کے اندر بھی موجود ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی موجود ہے. ہاں, آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو پنجاب میں پہلے دن ان سے حلف لے لیا, اوتھ اٹھایا ان کے تمام لوگوں نے. خیبر پختونخوا میں تو آپ ہمارے لوگوں کو اوتھ بھی نہیں لینے دے رہے مسلم لیگ نون میں. تو یہ اپوزیشن کا سوال تو ان سے کرنا چاہیے. ہم نے جس طرح سفر کیا, ہماری تو ساری قیادت بھی جیلوں کے اندر تھی, ہماری شریف فیملی پوری جیل کے اندر موجود تھی. تو اور ہم اس کے باوجود ہم باہر اپنی تحریک چلا رہے تھے. تو ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے تو تحریک چلائیں. آپ کو کس نے کہا ریاستوں پر حملہ کریں؟ آپ اگر اب جمہوریت کو مانتے ہیں, جس کی یہ بار بار بات کرتے کہ ڈیموکریسی, میں نے جیلیں کاٹی ہیں جمہوریت کے لیے. میاں نواز شریف کی جماعت میں ہم تھے, ہم ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. تو ہم نے بڑی لمبی سٹرگل کی ہے مشرف رجیم کے اندر. اور لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی, یہ دیکھیں, میں نے پیپلز پارٹی کی تحریک کو دیکھا بھی ہے, میں نے ان کو پڑھا بھی ہے, میں نے انہیرٹ کیا پالیٹکس کو. تو لہٰذا میرے گھر میں تو ہم نے آنکھ کھولی ہی سیاست کے اندر ہے. ایک بڑا رکھ رکھاؤ, دھیما پن, ایک دوسرے کا عزت اور احترام. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی بھی ان جماعتوں نے ہمیشہ سے پرابلم کے اندر رہی ہیں. ہم نے پارلیمنٹ کے سوورن ہونے کی بات ہم لوگ کرتے رہے کہ ہماری جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے. اس کے لیے ان تمام جماعتوں نے تحریک میں حصہ لیا, جیلیں کاٹی, کوڑے کھائے, مارے کھائیں, اپنے کاروبار بند کروائے, لیکن کبھی ریاست میں حملہ نہیں کیا. یہ سوچ ہمارے لیڈروں کی کبھی بھی نہیں رہی. پہلے پاکستان, پھر ہر چیز. مسلم لیگ نون, یہ ایک ڈفرینس تو ہے نا سیاسی جماعتوں. مسلم لیگ نون نے پہلے سال اپنی حکومت کے, جو آپ کو سال سوا سال ہو گیا, 90 سے زیادہ پنجاب میں منصوبے شروع کیے. وفاق میں بھی جو ہے وزیر اعظم بھی آپ کہیں ہیں. کیا جو ایک ووٹ بینک, جو کھویا ہوا ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کا, جو ایک نسل تیار کی گئی تھی جس نے مسلم لیگ نون کے قائدین کو چور چور کہا اور الزامات لگائے, کرپٹ لیڈر جو ہے وہ ثابت کیا گیا, میڈیا پر بھی, عدالتوں میں بھی, اب وہ جو مائنڈ سیٹ ہے, کیا وہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا؟ نئی نسل اب آپ کی طرف راغب ہو رہی ہے, یا مائنڈ سیٹ ابھی بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے؟ اچھا بھائی, بات ایسے ہے کہ آپ جھوٹ کسی نہ کسی دن تو اسے ایکسپوز ہونا ہوتا ہے. سچ ایک دن اپنا آپ منوا کے دم لیتا ہے. آپ نے میاں نواز شریف کی نفرت میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ آپ کو پیچھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ آپ نے اپنے لیے ہی ایک فصل بو دی جس کی نفرت کی آپ اس کو بیج رہے تھے. میاں نواز شریف کے ساتھ اتنی نفرت میں آپ آگے چلے گئے کہ آپ نے پھر پرواہ نہیں کی کہ آپ وہ اتنا جھوٹ بول رہے تھے کہ آپ کا سوشل میڈیا اسے سچ ثابت کرنے میں اتنی بری طرح سے لگا رہا کہ آپ سپریم کورٹ تک اس کو استعمال آپ کرتے رہے. آپ کا سوشل میڈیا ہو, آپ کا پرنٹ میڈیا ہو, آپ کے لیڈران ہو, اوے تو ایک ہی سیاست کر کے آپ نے ایک نفرت جو عوام کے اندر ڈالی, اس کو ہم الحمدللہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح سیاست مزید نہیں چل سکتی. اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا, لوگوں نے دیکھا بھی. ابھی جو ریسنٹلی ہمارا الیکشن ہوا 2018 میں, ہمارا الیکشن ہائی جیک کر لیا گیا تھا, لیکن ہم پارلیمنٹ کے اندر گئے کیونکہ ہمیں جمہوریت عزیز تھی. ہم چاہتے تھے جمہوری رویوں کو چلنا چاہیے, جمہوریت کو چلنا چاہیے.
پہلے دن میاں شباشی صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں مساق معیشت کرنی چاہیے. پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم آپس میں ہر وقت لڑتے رہے. اسمبلیوں میں ہم بے شک ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا لیکن ہم نے تو ہاتھ بڑھایا دوستی کا. لیکن کیونکہ ان کی سیاست اس کے اوپر بیس کر رہی تھی کہ میں نے تو ایک نسل ایسے پروان چڑھا دی ہے جو ان لوگوں سے نفرت کرتی ہے, بلکہ پوری سیاست سے نفرت کرنا سکھائی انہوں نے. پاکستان کے اندر جو سٹرگل رہی ہے جمہوریت کے لیے, وہ آنے والی جو نئی نسل ہے اس کو تو علم میں ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی پارلیمنٹ کے لیے جو آپ کی سیاسی جماعتوں نے قربانیاں دی ہیں وہ ہیں کیا. نئی نسل تو پڑھنے کی طرف, کتابیں پڑھنے کی طرف آتی نہیں ہے. ہم کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اصلیت بتائیں اور الحمدللہ اس الیکشن میں بھی ہم کامیاب ہوئے. اور پھر لوگوں نے اب دیکھ بھی لیا جو پرفارمنس نظر آ رہی انٹرنیشنلی. اگر آپ دیکھیں میاں شباشی صاحب کی طرف, تو انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے بتایا کہ پاکستان کے پاس کیا کیپیسٹی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ایک نفرت کا ایلیمنٹ ہے اس میں عدالتوں کو استعمال کیا گیا اور انتقامی کارروائیاں کی گئی. کس کو استعمال نہیں کیا گیا؟ اب تو وہ کھلی کتابیں, اب تو اس کے اوپر کتابیں چھپ رہی ہیں, تو بانی کتابیں پی ٹی آئی لکھی بھی تو جا جیل رہی میں ہی ہیں. ہے. بانی پی ٹی آئی 2 سال سے. ریاست کے اوپر حملہ کرنے کے جرم میں, سائفر لہرا لہرا کر جھوٹ بولنے کے جرم میں اندر ہے, وہ اپنی کرپشن میں اندر ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو نفرت, وہ اب کس کیس میں ہے؟ وہ جو نفرت پھیلاتے تھے 9 مئی کے کیسز میں تو ان کی ضمانت ہو گئی ہے. دیکھیں وہ جو کورٹ کے کیسز ہیں, جو آپ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں, یقینی طور پہ جب انہوں نے اپنا ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا اس ٹیسٹ دینے کے لیے, کوئی فلمی سین نہیں کریٹ کرنا تھا آپ نے کہ وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی سے آپ پوچھتے کہ آپ اس حملے میں ملوث ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, اور سوئیاں رائٹ سے لیفٹ ہو جاتی ہیں. نہیں, بانی پی ٹی آئی تو پہلے دن سے فلم چلاتے ہیں اور انہوں نے ڈھیر ساری فلمیں چلائی ہیں پاکستان کی عوام کو. اب کیوں نہیں چل رہی؟ عوام کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا. اب ان کا جھوٹ زیادہ دیر چلا نہیں, کہ میں نے آپ سے پہلے کہا جھوٹ کو آپ کتنی دیر آپ چلاتے رہیں گے, اس کی ایک دن موت ہونی. آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں, آپ کے جو والدہ تھیں ان سے آپ نے سیاسی جو ایک اصول ہیں وہ انہیریٹ بھی کیے. کیا آپ سمجھتی ہیں اگر بانی پی ٹی آئی کل کو جیل سے چھوٹ کے سڑکوں پہ آ جائیں یا میدان میں آ جائیں سیاسی طور پہ, تو کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ میاں نواز شریف کا. میاں صاحب خاموش کیوں ہیں؟ میاں نواز شریف کی پوری جماعت, ان کی بیٹی, ان کا بھائی, سب جو ہیں اس وقت اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد عوام نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں. نہیں, خدمت ہو رہی ہے, خدمت ہو رہی ہے, کام بھی ہو رہا ہے. وفاق میں شہباز شریف صاحب, پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کام کر رہے ہیں, اس پہ شک نہیں ہے. ہم بھی کور کر رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, یقیناً کام ہو رہا ہے. لاہور صاف ستھرا بھی ہے, ستھرا پنجاب لاہور بھی ہے, نہیں پورا پنجاب. اگر آپ دیکھیں آپ نے گاؤں کے لیول تک جا کے دیکھیں, ریسکیو آپریشن بھی ہو رہا ہے. لیکن میاں صاحب خاموش کیا؟ نہیں, میاں صاحب بالکل خاموش نہیں ہے. انہی کی پارٹی کی گائیڈ لائن کے اوپر ہم کارکنان بھی چلتے ہیں, ہماری پارٹی میٹنگز بھی ہوتی ہیں اور جس میں وہ ہمیں ان سے گائیڈ لائن بھی ملتی ہے. ایک ورکر میاں صاحب کو سننا چاہتا ہے, میاں صاحب کا آخری بیان آپ کو کب تنظیم یاد کی ہے؟ تواتر سے ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. اور اب کیونکہ لیڈ کر رہے ہیں میاں شباشی صاحب نیشنل اسمبلی میں, ادھر مریم صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں, تو وائی ناٹ, وہ اچھا ان کا. یہ کوئی فارمولا تو نہیں طے کیا ہوا کہ جب تک حکومت ہوگی میاں صاحب چپ رہیں گے, جب آپ کی حکومت جائے گی تو پھر میاں صاحب ذرا اپنے بیانی کے ساتھ. یہ تو آپ نے اپنی رائے بتا دی ہے نا, یہ تو آپ نے اپنی پلاننگ سوچ کے مطابق بتائی ہے. ایسی کوئی پلاننگ نہیں. میں نے آپ سے کہا تنظیم تواتر کے ساتھ حکومت میں چھوٹے میاں صاحب سامنے ہوں گے, اپوزیشن میں بڑے میاں صاحب سامنے ہوں گے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میاں نواز صاحب جو ہیں وہ ہر وقت اپنی جماعت کے ساتھ انٹیکٹ رہتے ہیں, ہم انہی سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے اب یہ بتائیے کہ سیاست میں آپ نے ماشاءاللہ اپنی ساری زندگی دی ہے, 4 مرتبہ آپ پنجاب اسمبلی کی رکن بھی منتخب ہوئیں. پچھلے دنوں ہم نے لاہور سے ناظم کا الیکشن بھی لڑا. بالکل, سوری میں مس کر گیا اس کو. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ 26 ارکان جو ہیں وہ معطل بھی ہوئے اپوزیشن کے, پھر وہ بحالی بھی ان کی کسی حد تک کر دی گئی, ایک پیچ اپ بھی ہو گیا. اس دوران رحیلہ خادم حسین ایک اپلیکیشن دیتی ہیں ہراسانی کی, وہ کیا معاملہ تھا؟ ایکچولی جب سے ہم یہ پارلیمنٹ کا آغاز ہوا ہے, ہم پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے, ڈے فرسٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے معاملے میں خاص طور پر ان کے ممبران کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے گائیڈ لائن لیتے ہیں, ان کی ٹو کرتے ہیں لائن کو, اور جب وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تو یقینی بات ہے یہ بھی نہیں کرتے. نان سٹاپ ہم نے ابیوزز سنی ہیں, ایسے جملے سنے ہیں جو شاید
آپ باہر گلی میں بھی کھڑے ہو کے نہیں لگا سکتے. میں نے پارلیمنٹ کے اندر میں چوتھی دفعہ یہاں پر منتخب، میں نے اپوزیشن بھی کاٹی ہے. 2018 میں عثمان بزار وزیر اعلیٰ تھے. کبھی یہ بتائیں کہ کہیں ان کی خواتین نے کوئی ایسی اپلیکیشن دی ہو یا کمپلین کی ہو کہ اپوزیشن ہمیں ابیوز کر رہی ہے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعہ ہوا جس نے آپ کو اس حد تک قدم اٹھانے پہ مجبور کیا؟ ایک تو بجٹ سپیچ پہ بہت ہی انہوں نے نازیبا زبان استعمال کی. ان کے 4 ممبران نعرے بازی کی، اور نعرے بازی کے علاوہ جو وہ گالم گلوچ کر رہے تھے، وہ رویہ بہت غیر مناسب تھا. اتنا غیر مناسب تھا کہ شاید ہم نے کبھی بہت لو لیول پہ جا کے بھی لوگوں کو ابیوز کرتے نہ سنا ہو، جو میں نے وہاں پر اس دن دیکھا. آپ اسمبلی گئیں، میں تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایک تو میں نے دیکھا ہے وزیر خزانہ میاں مشتبہ صاحب کو بجٹ بک ماری گئی، پھر میں نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اسپیچ کر رہی تھیں، نازیبا نعرے بازی کی گئی. ان دونوں پہ ایک ریئیکشن بھی سامنے آیا، معطل بھی ہو گئے ارکان، یہ سارا کچھ ہوا. آپ کے ساتھ کیا ہوا جب آپ اسمبلی کے ایوان میں گئیں؟ آپ نے کیوں یہ ضرورت محسوس کی کہ آپ بھی ایک درخواست دے دیں رسانے کی؟ یہ دیکھیے اس کی ضرورت اس لیے میں تو بجٹ کی اسپیچز سے شروع کرتے ہیں ہم اس کو، وہیں سے یہ معاملہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. میں وہیں کھڑی تھی اور ہم لوگ سی ایم صاحبہ کے بالکل ساتھ والی سیٹس کے پاس تھے. ٹھیک ہے. اور جو ادھر سے گالیاں آ رہی تھیں، سی ایم صاحبہ ایوان میں تھیں؟ جی ایوان میں، وہ بجٹ اسپیچ کر رہی. ٹھیک ہے. اور جو گالیوں کا ایک طوفان آیا کھڑا تھا، وہ ہم سے سن رہے تھے. جب میں نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ گالیاں دے رہے ہیں ہمیں، تو انہوں نے مجھے بھی ابیوز کرنا شروع کر دیا. اچھا. اور اپوزیشن کے ارکان نے، میں 4 لوگوں کے نام ہم نے دیے. پھر جب میں بجٹ اسپیچ کے لیے کھڑی ہوئی، دین بھی انہوں نے اپنا یہی رویہ رکھا، اور ان کی ریکارڈنگ نکلوا کے پھر میں نے اسپیکر صاحب کو ریکارڈنگ نکلوائی گئی اس کی، اور اس کو ہم نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگایا اور میں نے اس کو سبمٹ کیا اسپیکر صاحب کے پاس. اور یقین کریں جب اسپیکر صاحب اس کو پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ یہ تو اپلیکیشن میں پوری پڑھ بھی نہیں پا رہا. میں خود لرز رہا ہوں کہ جو جس قسم کی یہ آڈیوز میرے پاس آئی ہیں اور جس قسم کی یہ تحریر ہے، یہ تو بڑی خوفناک ہے. یہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا رویہ، وہ بھی پارلیمنٹیرین کے ساتھ، اور وہ بھی سینئر ہو ہاؤس میں. یہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 70-60% لوگ تو میں سے جونیئر ہوں گے، خاص طور پہ جس میں سے اکثریت جو ہے وہ اپوزیشن کی ہوگی. ٹھیک ہے. وہاں پر ان کا ایسا رویہ. اب دیکھیں ہم بھی کارکن ہیں، ایک لمبی سٹرگل کے بعد ہم پارلیمنٹ کے اندر پہنچے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ڈرائی روم کی پالیٹکس کی ہے اور ہم وہاں پر آ گئے. ایسے میں ہم خواتین جو ہیں وہ سیاست عزت کے لیے کرتی ہیں. ہم عزت کماتے ہیں لوگوں میں، بالکل ہم لوگ پبلک میں جاتے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، پارٹی کی آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ ڈیلنگ رہتی ہے. ایسے میں کیا یہ رویہ مناسب ہے کہ آپ اتنی اسٹرگل کے بعد ہاؤس کے اندر، پہلے تو خواتین کا راستہ بڑا مشکل ہے سیاست سے پارلیمنٹ کے اندر تک کے آنا. وہاں جب یہ خواتین بہت محنت کے بعد پہنچے تو ان کو کس نے حق دیا کہ یہ عورت کو اٹھ کر گالی دیں؟ یہ رائٹ تو میں نے کبھی نہیں دوں گی. یہ حق تو ہم شاید کسی کو بھی نہ دیں. 4 لوگوں کو نومینیٹ کیا آپ نے؟ 4 لوگوں کو نومینیٹ کیا، اور باقاعدہ ان کی ریکارڈنگ بھی وہاں پہ موجود ہے. پھر کیا ہوا؟ وہ اسپیکر صاحب کے پاس ابھی پینڈ ہے، کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا، ان کے بیٹے کی اسکالرشپ کا میٹر تھا، اور آتے ہی یہ سیلاب کی صورتحال ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیس کبھی بھی ڈرا نہیں کروں گی میں، مجھے ان کو انجام تک میں سمجھا وہ 26 ارکان کی معطلی کا جب معاملہ ہوا ہے حل، تو پھر یہ بھی کہیں سورٹ آؤٹ ہو گیا؟ نہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر کافی انہوں نے مجھ سے ایکسکیوز بھی کیا. اپوزیشن کے ممبران نے آ کے ایک کمیٹی وفد بنا اور وہ ہمارے پاس آئے اسپیکر صاحب کی قیادت میں. ہم سب نے میٹنگز کی اور وہ بار بار اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے کہ یہ غلطی ہے، یہ ہمارے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا کہ یہ بڑی سخت زیادتی ہوتی ہے، تو ہم ان کو روکتے بھی ہیں اور وہ رکتے نہیں ہیں. اس لیے دیکھیں میں خود کہہ رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے میاں نواز شریف صاحب ہو، میاں شباشی صاحب ہو، مریم صاحبہ ہوں، حمزہ شباشی صاحب ہوں، ہم جب بھی کبھی وہ میٹنگ کو ہیڈ کر رہے ہوں تو وہ خواتین کو سب سے زیادہ رسپیکٹ کی دی جاتی ہے پارٹی کے اندر. وہ کبھی بھی آپ کو لوز ٹاک کرتے ہوئے یا لوز اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں. ہمیشہ دوسروں کی خواتین کے معاملے میں ہمیشہ انہوں نے عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے.
تو مجھے لیے تو یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھا کہ میں ان کو اسپیئر کروں اس معاملے میں. مجھے ان کو پنش کرنے کے لیے نہیں وہ پینڈ ہے ان کو بالکل میں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے آپ اس کو بالکل پیروی کروں گی اور ان کو پنش بھی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی ناظرین ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ اس کے بعد ہم راحیلہ خادم حسین سے مزید سوالات پوچھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر راحیلہ خادم حسین سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کیا میرا خیال ہے نہیں یہ سیکریسی ہے ہماری پارلیمنٹ کی. جب وہ سامنے آئیں گے، جب وہ پنش نہیں آپ میں کبھی بھی تصدیق نہیں کروں گی اس کی اور آپ مجھ سے گلوانے کی کوشش بھی نہ کریں. نہیں آپ ناکام ہوئیں گے نا، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں. آپ نام لیتے عجیب نام ہے نہیں عجیب پھر کیا ہے؟ عجیب نام تو نہیں ہے، وہی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اچھے رویے نہیں ہیں ان کے. بالکل ٹھیک ہے، بڑا واضح پیغام آپ نے دیا جی. مسلم لیگ نون پہ دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر آپ سے بھی منورٹی ونگ کی بھی بات کرنی ہے. میں نے مسلم لیگ نون میں آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے آپ حمزہ شہباز کے قریب سمجھی جاتی ہیں. اپنی سیاسی جو اپنی جد و جہد ہے ان کی سرپرستی میں کی ہے. مریم صاحبہ کے ساتھ بھی آپ کی ایک اچھا تعلق ہے. تو ادھر ابھی یہ سمجھا جاتا ہے نون لیگ میں کہ جو لوگ حمزہ شہباز کے قریب تھے وہ کہیں نہ کہیں ان کو اس طرح سپیس نہیں مل رہی، لیکن آپ کو کیسے سپیس مل گئی؟ ایسی بات نہیں ہے. میں نے 2010-11 میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کام کیا. ہم اسد وومن آرگنائزیشن کے اوپر PMLN کے لیے کام کر رہے تھے اور میں نے ڈائریکٹ ان کی انڈر لیڈرشپ میں نے کام کیا. اس وقت شہباز صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ. تو میں بڑی لکی رہی اس معاملے میں. جب میں نے پارٹی میں ان کیا تو ڈائریکٹ میرا انٹریکشن ہوا اپنے لیڈر کے ساتھ. حالانکہ اس وقت میرے لیڈرز سارے ایگزائل میں تھے لیکن میرا ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا. آفٹر مائی مدر ڈیتھ تو بڑا انہوں نے مجھے اپنی فیملی کی طرح اپنے بچوں کی طرح مجھے ٹریٹ کیا. مجھے اچھی اپرچونیٹیز ملی پارٹی کے اندر اپنے آپ کا مقام بنانے کے لیے، کارکن کے طور پر اپنے آپ کو ریکگنائز کرنے کے لیے. شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بنے، میں پہلی دفعہ MPA بنی 2008 میں اور 10-11 میں مریم صاحبہ کے ساتھ کام کر رہی تھی اور 13 میں دوبارہ الیکٹ ہوئی تو میاں شہباز صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے. 18 کے اندر حمزہ شہباز ہمارے اپوزیشن لیڈر بنے تو مجھے ان کے قریب رہ کے کام کرنے کا بہت موقع ملا، اپرچونٹی ملی. اچھا وقت تھا، ان سے بہت سیکھنے کو موقع ملا. اور پھر مریم بی بی جب چیف آرگنائزر پاکستان بنی تو میں تو ان کے ویژن کو سلام پیش کرتی ہوں اس معاملے میں کہ جو انہوں نے بڑا ایک مشکل ٹاسک مجھے دیا. خواتین، میں مسلمان ہوں، ایک خاتون ہو کر کام کرنا خواتین کے ساتھ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. یہ خواتین کی آرگنائزیشن اتنا ٹف ٹارگٹ نہیں ہے. لیکن انہوں نے مجھے سرپرائز کیا کہ جب انہوں نے مجھے چنا کہ میں تمہیں ایز اے آرگنائزر منورٹی ونگ دینا چاہ رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ تم اسے کر لو گی، تو پہلے تو ان کا اعتماد کے اوپر تو کوئی کویسچن نہیں میں کر سکتی تھی اور دوسرا کیونکہ میں ان کے ساتھ پہلے کام کر چکی تھی تو آئی فیل کمفرٹیبل اور میں نے ان کے سے حامی بھری کہ بالکل مجھے اس وقت نکلنا چاہیے. پارٹی کو میری اگر ضرورت ہے اور اس ونگ کو اگر ضرورت ہے تو میں ضرور ان کے لیے کام کروں گی. تو اللہ نے بڑا کرم کیا. مریم صاحبہ کا جو ٹرسٹ تھا میرے اوپر اور ان کو ایک کانفیڈنس تھا میرے اوپر کہ راحیلہ اس ونگ کو چلا دیں گی، کیونکہ یہ منورٹی ونگ ہمارا بالکل ڈیڈ پڑا ہوا تھا عرصہ کوئی 20-22 سال سے. وہی 60-70 لوگ تھے جو تنظیم چلا رہے تھے. تو جب انہوں نے میرے پر اعتماد کیا تو میں نے اپنے پنجاب میں اس کے اوپر کام شروع کیا. تو ود ان 3 months میں کامیاب ہوئی. یہ منورٹی کے لوگوں کی اتنی محبت میاں نواز کے ساتھ انبلیویبل. میں تو اس کو سمیٹنا مجھے مشکل ہو گیا. پھر میں انٹرویوز کرنے تک کی نوبت تک جانا پڑا. اتنے لوگوں کی تعداد آنا شروع ہوئی کہ میں ہر ضلع میں جا کے لوگوں کی انٹرویوز کرتی تھی تاکہ ان کو PP لیول پر، یونین کونسل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، دین پھر میں ان کو ڈویژنل لیول پر اپوائنٹ کروں. اور سائننگ اتھارٹی مریم صاحبہ نے مجھے دی، میں نے اس کو ری آرگنائز کیا. تو آفٹر دی 3 months میں کامیاب ہوئی. تقریباً کوئی 19,000 سم تھنگ جو منورٹی کے لوگ تھے انہوں نے PMLN کے عہدیدار بنے. پہلے کتنے تھے؟ 70 لوگوں سے آپ 3 ماہ میں 19,000 پہ گئے.
اور اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو پی ایم ایل این اس وقت پی ایم ایل این ایشیا کی سب سے بڑی جماعت ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے کوئی بھی جس کے پاس مینورٹی کے اتنے عہدیدار ہیں. ورنہ مینورٹی کے لوگوں کا کسی پولیٹیکل پارٹی پہ اعتماد کرنا بڑا مشکل کام ہے. ان کے مسائل اپنی جگہ پر، لیکن ان کا ایک لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. اور آج کے دن تک تقریباً کوئی یہ جو تعداد ہے یہ 38,000 پر جا چکی ہے. یس 38,000 پر اس جو ہے مینورٹی کے عہدیدار. یہ مریم نواز کا جو ویژن تھا اس نے تو کمال کر دی. آپ ایشیا کی سب سے بڑی جماعت اس کو بنانے میں کامیاب ہو گئی کہ منورٹی کے اتنے عہدیدار ہو. میرے بعد کیو لیگ نے اس کے اوپر کام شروع کیا، ہمیں دیکھ کر پی ٹی آئی نے کام شروع کیا. ود ان 1.5 month وہ فلاپ ہو گئے. پھر آپ کو شاباش تو ڈھیروں ملتی ہیں، ہمیشہ ملتی ہیں. شکایتیں لگیں پھر آپ کی؟ شکایتوں سے میں کبھی نہیں گھبرائی. لگتی ہیں ویسے ایک تنقید سے اور ایک شکایت سے. آپ کو اپنے کام پر یقین ہونا چاہیے. اگر آپ کام کرتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ یہ شکایتیں زیادہ جانی چاہیے، کم جا رہی ہیں. شکایت اور تنقید اس آدمی پر ہوتی ہے جو کام کر رہا ہو. جو کچھ کرتا ہی نہیں اس کی کیا شکایت ہوگی، اس پہ کیا تنقید ہوگی. میرا ایک مشن تھا کہ اس مینورٹی کو جو اتنی ڈیڈ پڑی ہے 20-22 سال سے، 70 ممبر ہیں، یہ جماعت کے ساتھ بھی ظلم کیا جا رہا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کیا جا رہا تھا. تو آج اب الحمدللہ آپ پنجاب میں کہیں بھی جائیں گے آپ کو جو مینورٹی کے لوگ ہیں جس میں ہماری کرسچن کمیونٹی سب سے زیادہ ہے. اچھا کتنی ہے کرسچن؟ وہ تقریباً کو 35 لاکھ پاکستان پنجاب کے اندر. اور اس کے اندر ہندو جو ہیں وہ تقریباً 5,000 سم تھنگ ہیں. وہ بھی ہمارے جنوبی پنجاب کی طرف زیادہ آبادی ہے. 5,000 ہندو ہیں. ہاں اتنی ہے تقریباً تعداد اندازہ. رجسٹرڈ ووٹ ہوتے ہیں نا. ہاں 35 لاکھ جو ہیں ہمارے کرسچن کمیونٹی سب سے بڑی کمیونٹی ہے. اس کو آپ تقریباً 3,500 اور ہاں کیونکہ وہ زیادہ بھی مائگریٹڈ ہیں. پھر صوبائی وزیر آپ نے سکھوں سے بنایا ہے. آپ کی مینورٹی کی زیادہ جو تعداد ہے وہ کرسچن کمیونٹی کی ہے. اچھا دیکھیے ہم نے کرسچن جو منسٹرز تھے ان کو ہم نے وزیر خزانہ بھی پنجاب میں لگایا، وزیر ہیلتھ بھی لگایا. ہم نے ان کو مینورٹی رائٹس بھی دیا ہے اور وہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. تو وائی ناٹ کہ دوسری جو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں مینورٹی کے ان کو بھی تو حق حاصل ہے کہ وہ بھی آ کے اپنی انڈر لیڈرشپ لوگوں کے لیے مینورٹی کے لیے کچھ کام کرے. تو یہ اچھا ڈیسیجن ہے مریم بی بی کا. یہ مینورٹی کا رائٹ ہے کہ کبھی ہندو دیکھیں اوپر ہندو ہے کھیل داس صاحب، ہم نے ان کو بنایا. ویری کمیٹیڈ اینڈ ویری بڑا زبردست آدمی ہے کھیل داس، اور بڑا اچھا اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہے، مینورٹیز کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو اس طرح سکھ یہ ایک اچھا پیغام گیا پوری دنیا کے اندر کہ ہم نے ایک جو سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا اس کو ہم نے مینورٹی کا یہاں پہ منسٹر بنایا. تو میرا خیال ہے یہ اچھا پیغام ہے. اچھا رحیلہ بتائیے گا، آپ سے سیاسی باتیں تو کافی ہوئی ہیں، آپ فارغ وقت میں کیا کرتی ہیں؟ موسیقی سنتی ہیں، موویز دیکھتی ہیں، ہینگ آؤٹ کرتی ہیں، کھانے کھاتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ دیکھیے کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق ہے. اچھا. اور وہ بھی خاص طور پر سیاسی کتابیں، یعنی کہ جو پاکستان کی تاریخ سے متعلقہ ہوں، سیاستدانوں سے متعلقہ ہوں، یا پھر سفر نامے. یہ 2 کتابیں جو ہے میری فیوریٹ ہیں. اس میں سے سفر ناموں میں مستنصر حسین تارڑ کو بہت شوق سے پڑھتی ہوں. میرے پاس ان کی تقریباً ساری کلیکشن میرے پاس ان کی موجود ہے. اور سیاستدانوں کے بارے میں پڑھنا میں نے اپنے ابا سے انہیرٹ کیا. ان کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا تو میں نے کتابیں اچھی پڑھتی. ہاں شاعری بھی اچھی لگتی ہے لیکن اپنے میاں سے سننا، وہ بڑے مزے کے شعر مجھے سناتے ہیں. اچھا. ہاں وہ غالب ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے، میر تقریر ہو گئے. میاں صاحب نے کون سا آپ کو شعر جو ہے وہ جو آپ کو یاد ہو؟ نہیں یاد نہیں مجھے رہتے، لیکن وہ اچھے شعر مجھے سناتے ہیں. انقلابی آدمی ہے. نہیں آپ سے انہوں نے انقلاب تو نہیں نا، آپ سے تو تعریفی شعری ہوں گے. کوئی نہیں ہم سیاست کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں میاں بیوی، اور کیونکہ ان کے اندر ایک انقلابی آدمی موجود ہے. اچھا. ہاں تو وہ بڑا ڈیموکریسی کے اوپر ان کی بڑی ایکسپرٹی ہے اور وہ بڑا پسند کرتے ہیں. تو پارلیمنٹ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے یا سیاسی جماعتوں کی جو پرفارمنس، اس کے اوپر ہم بڑا اچھا ڈیبیٹ، ہیلدی ڈیبیٹ کرتے ہیں آپس میں. اور
لائٹن موڈ میں انقلابی شاعری ہو، خاص طور پہ علامہ اقبال صاحب کی شاعری ہو گئی، پھر وہ غالب کو بہت مجھے پڑھتے ہیں تو وہ مجھے بھی سناتے رہتے ہیں، اچھا ان سے سیکھ لیتی ہوں میں۔ کوئی ایسا شعر کبھی آپ نے ان کو نہیں سنایا؟ نہیں، میں نے کبھی ان کو شعر نہیں سنایا۔ گلاں سنائی ہیں؟ گلاں تو بہت سنانی ہے، گلاں کی طرف کوئی انکاری نہیں، باتیں تو بہت ہم کرتے ہیں، لیکن شاعری میں نے ان کو کبھی نہیں سنائی۔ ہاں، احمد فراز کے جو شعر ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، وہ کبھی کہیں نظر آ جائیں تو میں ان کو سناتی اور وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ اتنے تمہیں بڑے شاعر سنانے کے بعد تم احمد فراز مجھے سنا رہی ہوتی ہو۔ احمد فراز بہت بڑے شاعر ہیں۔ ہاں، اسٹوڈنٹ لائف کے لیے اچھے شاعر تھے، لیکن میں نے کہا نا ان کے اندر ایک انقلابی آدمی موجود ہے تو وہ انقلاب سے متعلقہ اچھی شاعری پڑھتے ہیں اور مجھے سناتے ہیں۔ آپ کا جس طرح مسلم لیگ نون میں ساری لیڈرشپ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، ویری امپریسو، اسی طرح جو ہے آپ کا پیپلز پارٹی والوں سے بھی بڑا اچھا تعلق ہے۔ یس، بالکل۔ کئی بار میں نے دیکھا ہے پنجاب اسمبلی میں جب آتی ہیں تو ان کے ساتھ ہی آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ کوئی آپ نے سوچا تو نہیں ہوا کہ کبھی نون لیگ تجھ گئی تو میں پیپلز پارٹی چلی جاؤں گی؟ یہ تو کبھی تب نہیں ہوا جب میں اماں کی وفات کے بعد جب سیاست میں آئی تو مجھے دونوں پارٹیوں کی طرف سے آفر ہوئی، کیونکہ میں ناظم کا لاہور سے الیکشن لڑ رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ اب میں ڈائریکٹ الیکشن لڑوں ایم پی اے کا لاہور سے، تو پیپلز پارٹی نے بھی اور خاص طور پہ کیو لیگ نے بہت کوشش کی کہ اس خاتون کو ہم نے الیکشن لڑتے دیکھا ہے تو اسے وائی ناٹ ہم اپنی، لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے میری فیملی کی، میرے پیرنٹس کی، وہ کمٹمنٹ جو ہے، اور پھر وہ دوسری بات ہے کہ میاں نواز شریف کے نظریے کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں کہ ان کی جو جدوجہد ہے، ان کا جو نظریہ ہے، ہم نے اس کو فالو کیا اور ہم نے ریفیوز کیا، ڈیڈلی ریفیوز کیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بات بتائی کہ سیاست ایک رکھ رکھاؤ کا بہت بڑا نام کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور میں نے اپنے پیرنٹس کی وہ لیگیسی کو کنٹینیو رکھا، اور سیاست کے اندر آپ کی پرسنل دشمنی کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ایک دوستانہ ماحول میں کام کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ دیکھیں آج کولیشن میں، وہ 2008 میں بھی ہمارے ساتھ کولیشن کے اندر تھے، پھر وہ 18 میں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بھی بیٹھے، آج بھی وہ ہمارے ساتھ کولیشن کے اندر موجود ہے، تو وائی ناٹ سب کے ساتھ ایک کچاپ کا ہیلدی ریلیشن شپ رہنا چاہیے۔ سیاستدانوں کی اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، اچھا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ جب آئے تو کیا کرتی ہیں؟ آیا کرتا تھا، لیکن اب بہت ہمبل ہو گئی ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا۔ بہت غصے والی تھی اور بڑی اگریسو پالیٹکس کرتی تھی، وجل کو میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، میری لیڈرشپ کو بھی دے نوز کہ میں بڑی جلدی اگریسو ہو جایا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، کام کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایک ہمبلنس آتی گئی، پھر اب غصہ بہت کم آتا ہے، اب تو بہت شاذ و ہاں ابھی نے ہراسمنٹ والی بات کی تھی تو اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس تھی، تو میں نے اپنا پھر ایگریشن دکھایا۔ چلیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ ضرور انشاءاللہ۔ زندگی میں وہ لمحہ جو آپ کہیں کہ سب سے ایک یادگار لمحہ تھا آپ کے لیے، جو آپ کبھی یاد کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ میرا بیسٹ ایک مومنٹ تھی میری زندگی کی کہ مجھے یہ اچیو ہوا؟ دو ایسے موقع ہیں، ایک جب میں الیکشن لڑ رہی تھی تو میاں نواز شریف صاحب کی جو میرے لیے کمنٹس تھے کہ راحیلہ بچے میں آپ کی سٹینڈنگ دیکھوں گی، آپ کی ہار اور جیت مان ہی نہیں رکھتی، وہ میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو میرے اندر بڑا ایک حوصلہ آتا ہے۔ اور ایک 2007 میں جب میری لیڈرشپ پاکستان آ گئے اور اس کے بعد میاں نواز شریف نے پوری پارٹی کے سامنے میرے لیے کلیپنگ کروائی، تو میں وہ یہ دو مومنٹ جو ہیں وہ کبھی نہیں بھول سکتی، وہ بہت بڑے میرے لیے دن تھے کہ انہوں نے میری اسٹرگل کو، میری والدہ کے رسپیکٹ کو، میری ایز اے کارکن کو انہوں نے جو پارٹی کے اندر عزت بخشی، وہ یہ دو لمحے ایسے تھے کہ بس میاں نواز شریف صاحب کے لیے بس۔ اور زندگی کا وہ لمحہ جو آپ کہتی ہیں کہ بڑا غم زدہ کر دینے والا لمحہ تھا، جسے آپ یاد کرتی ہیں تو جذباتی ہو جاتی ہیں؟ وہ سیاست کے اندر، وہ میری پرسنل لائف کے اندر ہے، ایک میری والدہ کی وفات اور ایک میرے بھائی کی، میرا ینگر بردر جو ہے اس کی سڈن ڈیتھ ہوئی ان روڈ ایکسیڈنٹ۔ یہ دو ایسے لمحے ہیں جو بولنا میرے لیے مشکل ہو، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ اور میرے بھائی کی جو ڈیتھ تھی وہ ہوئی 28 مئی کو 2023 میں، تو مریم صاحبہ نے اور حمزہ صاحبہ نے جس طرح محبت کے ساتھ اپنی فیملی سمجھ کر مجھے
وہاں پر حوصلہ دیا اور میرے ساتھ ساتھ رہے، وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اور غم سے نکالنے میں بھی انہوں نے مجھے بڑی مدد ہیلپ آؤٹ کی میری۔ پارٹی میں آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے بھی حمزہ صاحب کا ذکر کیا، پنجاب میں جو قیادت ہے مریم صاحبہ بہترین انداز میں صوبہ چلا رہی ہیں، تو کیا حمزہ صاحب اب وفاق کی طرف جائیں گے یا مریم صاحبہ وفاق کی طرف جائیں گی؟ کیا کچھ اگر آپ کوئی پریڈکشن کریں آنے والے وقت میں؟ نہیں، سیاست کے اندر پریڈکشن نہیں ہوتی، سیاست ایک ڈے بائی ڈے پروسیجر کا نام ہے، اور یہ تو آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ پارٹی کے اندر بہت بڑا مقام ہے جو حمزہ صاحب نے حاصل کیا ہے، وہ بھی کارکن کی طرح کام کر کے، سیم اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی کارکن کی طرح کام کر کے اپنی پوزیشن ایک بنائی پارٹی کے اندر۔ تو یہ دونوں بہن بھائی جو ہیں یہ ہمارے لیے پارٹی کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے، اور یہ جو باہر لوگ باتیں کرتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی، کیونکہ میں نے سب کے ساتھ کام کیا اور کر بھی رہی ہوں، اور جس طرح یہ سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ شریف فیملی، یہ مجھے بہت کم فیملیز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حمزہ صاحب ہمیشہ مریم صاحبہ کو تھوڑا 2 قدم پیچھے ہو کر چلتے ہیں، اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، اپنی بہن کی طرح ان کو، بڑی باجی کی طرح ان کو ٹریٹ کرنا، اور اس طرح مریم صاحبہ بھی ان کو چھوٹے بھائیوں کی طرح انٹروڈیوس کراتی ہیں اور ان کی کیئر کرتی ہیں۔ تو یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ نون میں سے شین نکل گئی، شین میں سے میم نکل گئی، یہ ہونے پی ٹی آئی میں سے کیا کچھ نکل رہا ہے جو باتیں کرتے تھے؟ پی ٹی آئی میں تو بچہ ہی کچھ نہیں نکلے گا کیا؟ آپ کی پہلی لائن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا بولتے جاؤ، اتنا پھیلاتے چلے جاؤ کہ وہ سچ ثابت ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی آج نون نکل رہی ہے، آج شین نکل رہی ہے، آج میم نکل رہی ہے، اس کا کیا ہوا؟ ہم سب اکٹھے فکر ان کو کرنی چاہیے جو دوسروں کو توڑنے کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ دشمنوں کو، مخالفین کو، حاسدین کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ اچھے اخلاق سے، ہمیشہ اچھی بات کر کے۔ میں نے کبھی کسی پر بیجا تنقید نہیں کی، میں کبھی کسی پر غلط الزام یا بات نہیں کرتی، اپنے کام کی لگن میں لگی رہتی ہوں۔ ہاں، جو لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں کوشش کرتی ہوں اپنی اصلاح کر لوں، اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ مجھے اس میں اصلاح کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے میں اس کے لیے کچھ بہتر وہ میرے لیے کریں۔ ہمبل تھی پہلے، تو جب کوئی آپ کو اکساتا ہوگا تو آپ بھڑک جاتی ہوں گی؟ نہیں، یہ کام میں نے کیا۔ اپنی ذات کو لے کر میں نیگیٹو بات جو ہے برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ارلی ایج میں تھا۔ انسان جب ترقی کرتا ہے پھر وہ سیکھتا ہے، لیکن لوگ دشمن بنتے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک نیچرل بات ہے، جب آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ کے دشمن بھی تو ہوتے ہیں، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور اگر اپنے دشمن بن جائیں تب بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ کی کبھی اپنے دشمن بنے ہیں پارٹی میں؟ بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جب میری لیڈرشپ جو ہے وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور انہیں میرے کام پر اعتماد رہتا ہے اور میں ان کے ٹرسٹ کو پورا کرنے میں کامیاب رہتی ہوں، تو پھر باقی لوگوں کی میں پرواہ نہیں کرتی۔ سب کے لیے کیا دیں گے؟ کام محنت لگن سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کام کی ٹھان لیں پھر آپ کو وہ کرنا چاہیے، مستقل مزاج ہونا چاہیے اپنے کام کو لے کر۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کام ہے ٹھیک ہے 4 دن بعد تھوڑا سلو، نہیں، اپنا کام اگر آپ نے کیا ہے تو پھر اسے کمپلیٹ کریں، اور اس میں الحمدللہ آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگے رہیں۔ اچھا رحیلہ، ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ سندر آئے ہیں اور بڑا پرتپاک آپ کا استقبال بھی ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جو آپ منورٹی ونگ میں کون سے نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے آ رہی ہیں، اور دوسرا جو میں دیکھ رہا ہوں، نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی ونگ بنتا ہے تو زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، لیکن ادھر جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ بڑے کنیکٹڈ ہیں، تو یہ سب لوگ جو ہیں ان کو آپ نے کس طرح اکٹھا کیا ہے، اور اتنا آپ منورٹی ونگ کی اتنی ممبرشپ جو آپ نے اب 38,000 آپ بتا رہی تھی، ہاں ماشاءاللہ آج کے دن تک تھا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہاں کے لوگوں کی، صرف مائنورٹی کے لوگوں کی ہمارے سے محبت نہیں ہے، یہ آپ کو پورے پنجاب میں ایسی نظر آئے گی۔
جب آرگنائزنگ کمیٹی نے اپنا کام شروع کیا مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر، تو ڈی جی خان میں بھی ایک مثال ہم قائم کر کے، جہاں مسلم لیگ نون کا منارٹی کا کبھی کوئی جلسہ ہی نہیں ہوا، وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے کہ ہم خود بھی سرپرائز تھے، اور بہت شاندار جلسے ہمارے. اسی طرح جب ہم رحیم یار خان گئے تو بہت ایکسیلنٹ، وہاں آپ کو پتہ ہے ہندو کمیونٹی زیادہ ہے کرسچن سے، تو ہمیں تو ہر جگہ ان مینارٹی کے لوگوں نے اتنی محبتیں دی ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے، اور ان محبتوں کے صلے میں بھی ہم نے ان کو محبتیں بانٹیں، جس کی وجہ سے ہم سب ایک فیملی کی طرح بنے، اور آج یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کے مسئلے بھی حل ہو جائیں. لیکن یہ ایک سیاسی ورکر ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جب حکومتیں بدل کر آتی ہیں تو وہاں پر مسائل کے اوپر قابو پانا ایک دم سے اتنا مشکل نہیں. لیکن پی ایم ایل این میں اس وقت اگر کوئی ونگ سب سے جاندار کام کر رہا ہے تو الحمدللہ یہ مریم نواز شریف کا جو منارٹی ونگ ہے نا، یہ اس وقت بازی. اچھا، میں چاہوں گا آپ اپنی ٹیم کے چند لوگوں کا جو آپ تعارف کروانا چاہیں وہ بھی کروا دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پیچھے کون سی جو ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ میرا بڑا پیارا بھائی ہے فیلبوس کرسٹوفر، ہمارے ماشاءاللہ منارٹی کے ایم پی اے بھی ہیں، اور انہوں نے آرگنائزنگ کمیٹی میں میرے ساتھ بہت بھرپور کام کیا. یہ بھائی میرے ساتھ پورے پنجاب میں گئے، کیونکہ ہی بلانگس ٹو دا کرسچن کمیونٹی. آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پنجاب کے اندر کرسچن کمیونٹی کا سب سے زیادہ پورشن موجود ہے، تو یہ بڑا ویل کنیکٹڈ تھے اپنے پورے پنجاب میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ. میں نے لوگوں سے ان کی محبتیں بڑی قریب دیکھی، سو دیٹس وائی پارٹی نے ان کو نمبر 1 پہ ٹکٹ بھی تھی، یہی ایک وجہ بھی تھی. اور بڑا اس کے بعد ایمانویل اطہر ہیں ہمارے ایم پی اے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، ایکسلنٹ کام کیا. ہمارے ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. ہمارے ڈاکٹر شہزاد ہیں ڈی جی خان سے، وہ بھی ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ڈویژنل ہمارے کوآرڈینیٹر بھی وہ رہے. اسی طرح ہماری روبینہ صاحبہ تھیں ہماری سرگودا ڈویژن کی، بڑا اچھا انہوں نے بھی کام کیا. اور میرے ساتھ جو میری ٹیم ہے، 9 ڈویژن ہے ہمارے 36 ڈسٹرکٹ. مریم صاحبہ کا کیا ریئیکشن ہے؟ آپ نے ان سب کو ماشاءاللہ اکٹھا کیا ہے اور ان کے ممبرشپ بھی کر رہی ہیں، انہیں اپنے ونگز میں جو ہیں عہدے بھی دے رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کا ریئیکشن کیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا جو ریئیکشن تھا تو وہ آفٹر ہمارے کام کی تقریباً کوئی 1-1.5 ماہ بعد ہی آ گیا تھا. انہوں نے اس کو سارا کو وہ خود، کیونکہ وہ اس کو نگرانی کر رہی تھی اس کو سارے کام کو، اور انہوں نے جب بتایا کہ منارٹی ونگ تمام ونگ پہ بازی لے کر گیا اور نمبر 1 پہ جا رہا ہے، تو وہ ہم سب کا کریڈٹ جو جاتا تھا، وہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ یہ جو بالکل ڈیڈ ونگ تھا آج وہ مریم صاحبہ کی قیادت میں اتنا ابھر کے سامنے آیا. تو ہمیشہ ہمیں ان سے شاباش ملی ہے، اور جس طرح سے ان لوگوں نے جان ڈالی پارٹی کے اندر اس ونگ کو لے کر، تو یہ مریم نواز شریف کے ویژن کو تو انہوں نے آگے بڑھایا، اور وہ ہمیں ہمیشہ شاباش ملتی ہے ان کی طرف سے. بالکل جی، یہ ہے پنجاب، یہ ہے پاکستان، جہاں پر اقلیتیں بھی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہم بالکل ایک برابری کی سطح پر محبتیں بھی بانٹتے ہیں، اس ملک کے لیے کام بھی کرتے ہیں. آپ نے میرا خیال ہے کوئی نوٹیفیکیشن تقسیم کرنی ہے؟ ایک اچھی بات بھی آپ کو بتاؤں، یہ جو ہماری منارٹی ونگ ہے، مریم صاحبہ نے جب اس کو بنایا، خود تو وہ اس کو کر رہی تھی، ہیڈ کر رہی تھی، تو ایز اے مسلمان میں موجود تھی، بابا فیلبوش کرسچن کمیونٹی کی طرف سے تھے، اسی طرح ہمارے ہندو کمیونٹی سے بھی بھائی تھے، ہماری سکھ کمیونٹی سے بھی بھائی تھے. لیکن یہ جو آج گلدستہ ہے جو پورے پنجاب میں، اس کے اندر خاتون مسلم تو صرف میں ہی ہوں، باقی جو اس سارے منارٹی ونگ میں کرسچن کمیونٹی سب سے زیادہ ہے جو اس کے عہدیدار ہیں، اور ہمارے اندر ہمارے ہندو بھائی بہنیں بھی موجود ہیں، سکھ بھی ہیں. اور یہ بھی میں نے ایک سسٹم کے ساتھ چلا تھا کہ یہ خواتین اور مرد یہ ایکول ہوں گے، کوئی علیحدہ سے اس کے اندر ہم نے خواتین ونگ نہیں بنایا. تو میری کوشش تھی کہ جو کرسچن کمیونٹی کی خواتین ہیں، ہندو کمیونٹی کی خواتین ہیں، وہ بھی امپاور ہو. تو ہم نے ان کو بیلنس جو ہے ہم نے ان کو عہدے دیے. تو آج ماشاءاللہ پروفیشنلز جو بہت ہماری ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، صحافی ہیں، ہماری بہنیں بیوٹیشنز ہیں، وہ ساری ہماری عہدیدار جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. یعنی پڑھا لکھا پروفیسرز بھی ہیں، لیکچرار بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو ہماری ٹیم کے عہدیدار ہیں. زبردست زبردست. میرا خیال ہے نوٹیفیکیشن جو آپ نے بانٹنے ہیں وہ سلسلہ شروع کریں. جی بسم اللہ کرتے ہیں. جو وعدے ہم نے آپ سے کیے تھے کہ الیکشنز کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں پر کاموں کی بھرمار ہوگی،
اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والا نیا سال ہوگا وہاں میرے بچوں کے لیے یہاں پر اور بھی اچھے اسکول بنیں گے. آپ کی مہنگائی میں انشاءاللہ تعالیٰ اور کمی آئے گی. مریم نواز شریف آپ کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں. اور اب ہم یہاں پر ایک نجی ہوٹل میں پہنچے ہیں جہاں پر بڑا پرتعیش جو ہے وہ کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا. ریلا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پہ بھی کافی لوگ جو ہیں دکھائی دے رہے ہیں. آپ جہاں بھی جا رہی ہیں ادھر وہ پہلے سے ہی لوگ پہنچ جاتے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں جی. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر. جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے, جیسے آج ہمارے شہزاد بھٹی صاحب ہیں, ہمارے گجرانوالہ ڈویژن کے کوآرڈینیٹر ہیں. ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ہمارے لیے ویسے اہتمام کیا ہوا تھا, تو اس میں ان کے رزق میں اضافہ ہوا اور آپ بھی یہاں پہ تشریف لے آئے. تو یہ تمام لوگ کی جو رونقیں لگی ہوتی ہیں ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اور یہ مسلم لیگ نون کا جو لوگ کارکنان ہے نا, یہ ایک فیملی کی طرح ہے. اچھا, ہمارے پاس وقت کیونکہ اب کم ہے, میں چاہوں گا آپ پہ آخری میسیج نوجوانوں کو کیا دینا چاہ رہی ہیں؟ نوجوانوں کے لیے ایک بات ہے کہ آپ کے پاکستان بننے کی جو تحریک ہے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے جو سٹرگل ہے, اپنے پارلیمنٹ کو سوورن کرنے کے لیے جو جدوجہد ہے, اس کو خودارہ ضرور پڑھیں. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کریٹ کیے ہوئے کانٹینٹ کے اوپر اپنا وقت نہ ضائع کریں, پاکستان کا مستقبل نہ خراب کریں. کتابوں کی طرف جائیں, اپنا ماضی دیکھیں, اپنے حال کی طرف دیکھیں, اپنے مستقبل کو بہتر کریں. بالکل ٹھیک. ناظرین, آج مہمان خاص میں ہم نے ایم پی اے اور چیف آرگنائزر منورٹی ونگ پنجاب جو ہیں رحیلہ خادم حسین کے ساتھ تمام سوالات پوچھے. ہم ان کے ساتھ سندر کے علاقے میں بھی گئے, اس کے بعد ہم یوحنا آباد خالق نگر پہنچے. جہاں بھی ہم گئے ہم نے دیکھا کہ خصوصاً شہری اور جو منورٹی کے ہمارے لوگ ہیں وہ بڑے جڑے ہوئے ہیں رحیلہ خادم حسین سے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جو رحیلہ خادم حسین نے فٹ ورک کیا اس کا نتیجہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور لوگوں نے جس طرح ان کا ساتھ دیا, ان کا استقبال کیا, اور ان آنکھوں میں میں نے پاکستان کے لیے محبت دیکھی, اس ملک کے لیے محبت دیکھی, اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جو عزم ہے وہ بھی ان کی آنکھوں میں صاف پڑا جا سکتا تھا. آئندہ ہفتے مزید کسی اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے وقاص غوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.